अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान और आज हम देखेंगे कि गुज़िश्ता 24 घंटों में सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने मुल्की सियासत में भूचाल बर्पा कर दिया है। अब तो उनका ये ट्वीट तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब देखा जा चुका है। इस ट्वीट के आफ्टर शॉक्स भी आना शुरू हो चुके हैं। सदर मुमलिकत ने अपने सेक्रेटरी वकार अहमद को हटाकर ग्रेड 22 की हुमैरा अहमद को सेक्रेटरी टू प्रेसिडेंट लगाने की सिफारिश कर दी है। नाज़रीन, मेरे कप्तान की टीम के टेल एंडर आरिफ अलवी ने क्रीज से बाहर निकलकर शॉट खेल दी है। मेरे कप्तान के हामियों का कहना है कि सदर अलवी ने छक्का मार दिया है, जबकि मुखालफिन के ख्याल में वो बाउंड्री पर कैच आउट हो गए हैं। सदर आरिफ अलवी की ट्वीट सामने आने के बाद सियासी मंजरनामे पर भूचाल आ गया है। इस वक्त अमली तौर पर सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान आर्मी तरमीमी एक्ट 2023 और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 2023 का गेजेटेड नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसके बाद दोनों बिल्स कवानीन बन गए हैं। सदर मुमलिकत जिस कानून पर दस्तखत करने से इनकारी हैं, उसी कानून के तहत इस्लामाबाद में खुसूसी अदालत भी कायम कर दी गई है। आज उसी अदालत ने साइफर केस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अब यह भी कहा जा रहा है कि मेरे कप्तान का केस भी इसी अदालत में चलाया जाएगा। नाज़रीन, सदर मुमलिकत के ट्वीट और उस पर निगरान हुकूमत के वज़रा का रद्द अमल के बाद सूरत हाल में जो इबहम सामने आया है, हम उस पर 15 सवाल पूछते हैं। सवाल नंबर 1, अगर कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर शुदा बिल पर सदर पहले 10 दिन के दौरान दस्तखत ना करे तो क्या वो बिल कानून तस्वर होगा? सवाल नंबर 2, क्या आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट आइन के आर्टिकल 75 के तहत कानून बन चुके या अभी कोई इबहम बाकी है? सवाल नंबर 3, पार्लियामेंट में कानून साजी आइन के आर्टिकल 75 के तहत होती है, क्या मौजूदा बहरान में सदर आरिफ अलवी आर्टिकल 75 की तशरीह का मामला सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे? सवाल नंबर 4, अगर यह मान लिया जाए कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल कानून बन चुका है, लेकिन इसका गेजेटेड नोटिफिकेशन 18 अगस्त को निकाला गया, तो क्या इसी एक्ट को बुनियाद बनाकर 15 अगस्त को मेरे कप्तान शाह महमूद कुरैशी और असद उमर के खिलाफ काटी गई FIR दुरुस्त है? सवाल नंबर 5, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट का गेजेटेड नोटिफिकेशन 18 अगस्त 2023 को जारी हुआ था, सदर आरिफ अलवी 2 दिन तक खामोश क्यों रहे? सवाल नंबर 6, क्या सदर मुमलिकत का स्टाफ उनके कंट्रोल में नहीं? अगर ऐवान सदर का स्टाफ सदर का हुक्म नहीं मान रहा था तो फिर वो किसका हुक्म मान रहा था? सवाल नंबर 7, सदर मुमलिकत ने ट्वीट में लिखा कि उन्होंने अमले से काफी बार तस्दीक की कि बिल्स बगैर दस्तखत के वापस भेज दिए गए हैं, लेकिन उन्हें मालूम हुआ कि उनके अमले ने उनकी मर्जी और हुक्म को मजरूह किया। आज सदर के ऑफिशियल हैंडल से ट्वीट किया गया कि सदर के सेक्रेटरी वकार अहमद को हटा दिया गया है। क्या सरबराह मुमलिकत की हुक्म अदूली करने वाले ओहदेदारान उनकी सजा सिर्फ एक ट्वीट या तबादला है? सवाल नंबर 8, मीडिया में एक खबर कहां से आई कि सदर आर्मी तरमीमी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट तरमीमी बिलों पर दस्तखत कर दिए हैं? सवाल नंबर 9, अगर सदर ने बिल पर दस्तखत नहीं किए और किसी ने जाली दस्तखत भी नहीं किए तो यह बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से मंजूरी के बगैर खुद ब खुद कानून कैसे बन गया? सवाल नंबर 10, सदर ने अगर अपने अमले की ज़बानी अहकामात जारी किए हैं तो अदालत ज़बानी अहकामात की तहकीकात कैसे कर सकती है और क्या ऐसे अहकामात को आइनी और कानूनी तस्वुर किया जाएगा? सवाल नंबर 11, ऑफिशियल सीक्रेट तरमीमी एक्ट 2023 के तहत खुसूसी अदालत कायम कर दी गई है, जिसने मुकदमात की समाअत भी शुरू कर दी है। क्या तहरीक इंसाफ या सदर मुमलिकत इस अदालत के क़याम को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करेंगे और इस अदालत के फैसले की कानूनी हैसियत क्या होगी? सवाल नंबर 12, साबिक इत्तेहादी हुकूमत में शामिल सियासी जमातें मामले की तहकीकात के बजाय सदर आरिफ अलवी के इस्तीफे का मुतालबा कर रही हैं। ऐसी सूरत हाल में हकीकत सामने लाने के बजाय सियासी पॉइंट स्कोरिंग को मुनासिब अमल कहा जा सकता है? सवाल नंबर 13, सदर पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में उन लोगों से माफ़ी मांगी है जो इस कानून से मुतासिर होंगे। क्या सदर आरिफ अलवी ने माफ़ी शाह महमूद कुरैशी और मेरे कप्तान से मांगी है? सवाल नंबर 14, सदर आरिफ अलवी पर तहरीक इंसाफ की जानिब से तनकीद हो रही है कि वो मेरे कप्तान से जेल में मुलाकात को नहीं गए। क्या वो जेल में मेरे कप्तान से मुलाकात से पहले कोई ऐसा इकदाम करना चाह रहे थे जिसके बाद वो मेरे कप्तान से नज़र मिला सकें? सवाल नंबर 15, दुनिया में यह अपनी नौयत का पहला वाक़या है कि मुल्क का सदर कह रहा है कि उसने बिल पर दस्तखत नहीं किए, लेकिन बिल मंजूर होकर नोटिफाई हो गया है। दुनिया भर में पाकिस्तान के तासुर को जो नुकसान पहुंचा है उसका जिम्मेदार शख्स ऐवान सदर में बैठा है। क्या वो शख्स खुद सदर आरिफ अलवी हैं या उनके मातहत काम करने वाला कोई शख्स और है? नाज़रीन, तमाम सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। मेरे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद हैं माहिर कानून बैरिस्टर अहमद पंसोता साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन मुनीफ फारूक साहब, और हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून की सीनियर रहनुमा अज़मा बुखारी साहिबा। तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अज़मा साहिबा, ये सारे सवालात जो मैंने रखे हैं
ان کے تو جوابات ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. لیکن صدر صاحب کلیئرلی کہتے ہیں کہ جناب نہیں میں نے سائن کیا. آج انہوں نے اپنے سیکرٹری کو بھی بلکہ فارغ کر دیا ہے. وہ ناراض ہیں, اپنی ٹیم سے بھی ناراض ہیں, اور وہ ہر ممکن کوشش کر کے یہ پروف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایکچولی یہ قانون نہیں بنتا اور یہ قانون بنا دیا گیا. ویسے پتہ نہیں کوشش کر بھی رہے ہیں کہ نہیں کر رہے, کیونکہ ان کی کوشش بھی مجھے ہاف ہارٹڈ لگ رہی ہے. لیکن اب کیا ہوگا آگے, کس طرح چلے گے معاملات؟ بہت شکریہ منصور. دیکھیے نہیں, آپ جو ہے ذرا ان کا ٹویٹ دھیان سے پڑھیں تو بڑی کلیئرلی انہوں نے اس بات کو ایکسیپٹ کر لیا ہے کہ قانون بن گیا ہے, اور قانون کی امپلیکیشن جن لوگوں پہ ہوں گی وہ ان سے معافی مانگ رہے ہیں. اب جو کل سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک سوشل میڈیا کے اوپر بھی اور ایک پھر سے پاکستان کو بدنام کرنے کی کیمپین شروع ہوئی ہے, خاص طور پر اس پہ جو ہے ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس کا نام لیا جا رہا ہے. اس کے اندر جو ہے وہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انہوں نے کیا ہے, جو ہے وہ اعتراض ان کو ملٹری جو ہے وہ سیکٹری پہ تھا, آج انہوں نے ایک سویلین برطرف کر دیا ہے. اور جو ہے یہ ایک اور پاکستان کے خلاف اس مقدمہ جو وہ انٹرنیشنلی اس وقت دنیا کے اندر پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کر رہی ہے تحریک انصاف, اس کے اندر حصہ ڈالا ہے عارف الوی صاحب نے اپنا, اور یہ انہوں نے بڑی باریک گیم کھیلی ہے. اب جو 13 بل جو ریجیکٹ کیے, جو واپس بھیجے صدر الوی صاحب نے, ان کو بڑے اچھے سے معلوم ہے کہ جو ہے ان کے پاس دو ہی پاورز ہیں, یا وہ سینڈ دے سکتے ہیں یا وہ, اور باقاعدہ آرٹیکل 75 میں اٹس ریٹن کہ آپ اپنا میسج جو ہے وہ لکھ کر بھیجیں گے اور ریکارڈ کر کے بھیجیں گے کہ آپ اس بل کو کیوں منظور کرنا نہیں چاہتے. اب جو ہے وہ باقی 13 بلوں کے اوپر ان کو اعتراضات تھے, وہ انہوں نے لکھ کے بھیج دیے, سائن کر کے بھیج دیے. اب یہ جو ایک بل ہے اس کے اوپر وہ میسنوں کی طرح خاموش ہو کے بیٹھ گئے, اور انہوں نے ایک نیا طریقہ نکال لیا کہ جس کے اندر تم نے کہا دونوں گھر میں خوش کر لوں, کہ جو ہے وہ اس کے اوپر انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اور جو انگلش کامن لا ہے اس کے اندر جو اگر آپ کسی چیز کو جو ہے اپوز نہیں کر رہے تو پھر اس کو اسینٹ ہی سمجھا جاتا ہے, اور بہت سارے ملکوں میں آلریڈی یہ قانون جو ہے یہ امپلیمنٹ بھی ہوتا ہے. سو عارف الوی صاحب نے ایک نئی گیم کی ہے, ایک باریک گیم کی ہے, اور اپنا حصہ جو ہے وہ ڈالا ہے عمران خان کی اس فتنہ فساد کی سیاست میں, جس کے اندر وہ پاکستان کے اندر بھی اور پاکستان کے باہر بھی اب جو ہے جو مقدمہ بنا کر پاکستان کو جو ہے وہ ڈیفیم کر رہا ہے. اس کے اندر جو ہے اب ظاہر ہے ایک بنانا پر ریپبلک والی بات ہے نا, کہ جو آپ کا پریزیڈنٹ ہے وہ اتنی بڑی بات ٹویٹر پہ آگے کہتا ہے. اور ہاں, ٹویٹر سے یاد آیا کہ ان کو بڑا شوق ہے, وہ جس بل پہ ان کو اعتراض ہوتا ہے نا وہ باقاعدہ ٹویٹر پہ اس کو پوسٹ کرتے ہیں اور اسے کہتے ہیں اس بل پہ میرا یہ اعتراض تھا, باقاعدہ اس کی کاپی ساتھ پیسٹ کرتے ہیں. تو یہ 2 بلوں پہ ان کا اعتراض تھا, اور اتنے کروشل بل تھے ان کے مطابق, وہ اتنے فکر مند تھے اس کے لیے, تو انہوں نے زبانی کلامی کہہ دیا سٹاف کو کہ آپ نے اس کو واپس بھیج دیا ہے. ان کو نہیں پتا کہ واپس بھیجنے کے لیے ان کا ایک نوٹ کیا ہی ہوگا. مجھے اجازت دیجئے, یہ چونکہ بات جو ہے وہ میرے خیال میں خاموشی کے اوپر آ گئی ہے, کہ وہ منیب صاحب ایک بڑے مشہور ایک صاحب تھے, اگر میں نام نہ لوں تو بہتر ہوگا, لیکن ان کا ایک کوٹ آپ کو یاد کراتا ہوں کہ خاموشی کی بھی ایک زبان ہوتی ہے. یاد ہے آپ کو؟ ایک بڑا ایک مشہور کوٹ تھا یہ. تو نام نہیں لیتے, ٹھیک ہے, نام لیے بغیر بات کرتے ہیں. تو منیب صاحب یہ یہاں پہ منصور, اس میں وہ گانا بھی ہے نا, نانا کرتے پیار تمہیں سے کر بیٹھے, تو مجھے لگتا ہے کچھ الوی صاحب کا یہی پروگرام تھا. اچھا چلیں, تو یہ منیب صاحب یہ خاموشی کو کیا کنسیڈر کیا جائے گا سر؟ یہ خاموشی کو ڈینائل ایکسیپٹ کیا جائے, خاموشی کو ایکسیپٹنس سمجھا جائے, کیا ہوگا بتائیے؟ دیکھیے منصور صاحب, یہاں اس معاملے میں خاموشی جو ہے یہ بغیر کسی وجہ کے نہیں ہے. اب اگر ہم اسے بہت ہی جسے کہتے ہیں نا عام حالات میں اگر جو زبان استعمال کی جاتی ہے اس میں کہیں تو صدر صاحب عمر رسیدہ شخصیت ہے, صدر مملکت ہے, ہمارے بہت محترم ہے, لیکن چلیں ہمارے ملک کی عوام دیکھ رہے ہیں آپ کے پروگرام کو, تو صدر صاحب نے کی ہے ہوشیاری, اور لیکن جب آپ یہ ہوشیاری کرتے ہیں تو پھر ہوشیاری کرتے ہوئے کئی دفعہ آپ پھنس جاتے ہیں. اب مسئلہ یہ ہے کہ کچھ سوال جو کہ آپ نے بڑے رائٹلی فریم کیے اپنے ابتدائیے میں, اگر صرف ان میں سے چند کے جوابات صدر مملکت دے دیں تو شاید کام ہی آسان ہو جائے گا. دیکھیے آپ آرٹیکل 75 کی لینگویج یا اس کے اوپر جو بحث ہے آپ اگر اس کو سائڈ پہ بھی رکھ دیں, ایک دو بس بنیادی باتیں ہیں. ایک یہ کہ صدر صاحب بہرحال صدر مملکت ہے اور ان کا دفتر چاند پہ تو نہیں ہے, میں نے چیک کیا اسی زمین پر ہے, اور وہاں پر ایسا تو نہیں ہے کہ پاکستانی نیوز چینلز نہیں آتے ہوں گے, نہ ہی وہ کوئی ایسی شخصیت ہے جو اکیلے آدم بو کرتے پھرتے ہیں ایوان صدر کے اندر. ان کا ایک پورا سیکریٹریٹ ہے, سٹاف ہے,
اب ایک دن ملک کے تمام نیوز چینلز یہ خبر بریک کرتے ہیں کہ جی یہ قانون بن گیا اور یہ کہتے ہیں کہ جی اس پہ صدر مملکت نے دستخط کر دیے. چلیں اگر باقی باتوں کو آپ چھوڑ دیں, فوراً صدر مملکت ایک ٹویٹر پر جا کر, کیونکہ ہماری سیاست ریڈیوس ہو گئی ہے ٹویٹر پہ, تو وہ جا کر یہ کہہ سکتے تھے کہ بھائی یہ میں بالکل یہ ریجیکٹ کرتا ہوں, یا اپنے دفتر سے ایک پریس ریلیز جاری کروا دیتے. پورا جیسے میں نے عرض کیا پورا سیکریٹریٹ ہے, یہ وہ نہیں کرتے. تقریباً 25 سے 27 گھنٹے انتظار کرتے ہیں. میں ویسے اور پھر منیب صاحب, میں سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, آپ کے فلو کو کاٹ رہا ہوں, اس کے لیے معذرت, لیکن ویسے ہی یاد آ گیا, پتہ نہیں کیوں ماضی آج بار بار یاد آ رہا ہے, پرانے الفاظ. تو وہ ایک دفعہ یاد ہے آپ کو ایک ٹویٹ ہوا تھا, نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, تو ایہو جائے کر دیتے ہیں. نہیں, پر وہاں جہاں سے ہوا تھا نا وہ بھار لے سکتے ہیں صدر صاحب. آج کے حالات میں یہ دو قوانین جو ہے نا ان کا بھار لے گئے تو بڑی بات ہے, اور پتہ نہیں اس کے بعد ان کے ساتھ کیا ہو. یہ تو ان کا وزن اتنا ہے, یہ بغیر قانون بنے ہوئے اس مسودے کا وزن اتنا تھا, تو اب تو یہ قانون بن گیا ہے, اور کسی کی وہ کہتے ہیں نا ایسی کی تیسی کے قانون اب انڈو کروائے. اچھا, ظاہری بات ہے. اب یہ اس کے پیچھے جو ٹریگر ہے, جو فورس ہے منصور صاحب, وہ میری آپ کی یا ہم سب جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کی استطاعت بساط سے بہت بڑی ہے نا, تو لہٰذا ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ٹریگر ہے وہ بڑا ہیوی ہے. تو اگر میں صرف یہ اس کو اپنا آرگومنٹ مکمل کر پاؤں تو صدر مملکت کو یہ 2-3 چیزیں کر لیتے. ایک تو پہلے فوراً آ کر اگر پریس ریلیز نہیں تھی تو ٹویٹر پہ کہہ دیتے, یہ بھی انہوں نے ٹویٹ کی ہی پھر بعد میں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ ایک ایویڈنس دے دیتے. دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اعتراض, آپ نے آرٹیکل 75 کے اندر جو پورا ایک اس کی اسکیم لکھی ہوئی ہے, the way entire thing is handled, ایک چیز جو کہ کی جاتی ہے that is a standard practice, کہ every time a proposed law or a draft is sent back to the parliament, it is accompanied by a referral letter, یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ if the صدر disapproves it, یا اگر اس سے اعتراض کرتے ہیں, disapproval is a strong word, but اگر اعتراض کرتے ہیں یا اور اس میں وہ ایک stated یا تو reasons لکھتے ہیں کہ یہ ان کو kindly reconsider کیجئے, یا محض اگر چلیں اس کی شکل ہی انہیں پسند نہیں آئی تو وہ ایسا نہیں ہوتا کہ اپنی سیکٹری کو یار یہ جا کے نا فائل بار اچھال دو. Is that the law کہ you have to write it? Yes. میری یار سنیں, یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے. صدر مملکت وربل آرڈرز کے اوپر کوئی کام نہیں کرتے. If you look at the recent legislation, standard practice and being the law are two different things. Is this the law? دیکھیں میری بات, نہیں میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے ایک پورا پروٹوکول ہے جس کے تحت کسی بھی سرکاری محکمے کے اندر, چاہے وہ پرائم منسٹر سیکریٹریٹ ہو یا وہ پریزیڈنٹ کا سیکریٹریٹ ہو, ایک باقاعدہ طور پر ایک باقاعدہ پروٹوکول ہے, اینڈ دیٹ از کورڈ بائی لیگل بیکنگ آف دا کپ. میں آپ کو نہیں بتا سکتا کہ وہ کس قانون کے تحت آپریٹ ہو رہا ہوتا ہے, بٹ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی غیر قانونی چیز ہے یا کسی کے دل میں آیا ایک صدر کے تو اس نے یہ کرنا شروع کر دیا, اگلا آئے گا تو صرف وربل آرڈر دے گا. نو, وربل آرڈر ایگزسٹ نہیں کرتے جہاں پر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہو آپ کے اوپر کوئی. یہاں صدر کے اوپر کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن ہے کہ ان کے پاس 2 راستے ہیں, ایک یہ بل کو اسینٹ دیں, دوسرا یہ اگر نہیں دینی ریفر بیک کریں, اس کے اوپر ایک کورنگ لیٹر لگتا ہے دیٹ از ڈیولی سائنڈ بائی دا پریزیڈنٹ. ریزنز ہو نہ ہو دیٹ از سم تھنگ ایلس. آپ کچھ پرپوز کر رہے ہیں ٹو دا پارلیمنٹ, دیٹ از سم تھنگ ایلس. لیکن بغیر کسی چیز کے یہ کہہ دینا کہ میں نے سٹاف کو کہا تھا واپس بھیج دو, دیٹ ڈز ناٹ کوالیفائی ایز ریکویزٹ آنسر. Let me come back to you. منصوتا صاحب, یہ میں I want to move ahead. Is this the law now? ہو گیا, قانون بن گیا؟ سر میری نظر میں اس میں جو میرا اپنا پرسنل ویو ہے وہ یہ ہے کہ لا اس وقت اس لیے نہیں بنا کیونکہ اس میں 3-4 چیزیں دیکھنے والی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ جو ہماری کانسٹیٹیوشن کی لینگویج ہے, میں بالکل منیب صاحب کو چونکہ کلیئرلی ہیئر نہیں کر پا رہا تھا, لیکن جو میری سمجھ میں آئی ہے کہ جو اس کی لینگویج ہے وہ تو یہ کہتی ہے کہ وین یو ہیو ٹو ریٹرن دا بل, آپ نے اس کو ود اے نوٹ یا کوئی اس پر اپنا کسی قسم کا میسج دے کر واپس بھیجنا ہے. سو دیر آر 2 آپشنز, یا آپ بل ریٹرن کر دیں گے یا آپ بل کو سائن کر دیں گے. عارف الوی صاحب نے ایک تیسری سچویشن کریٹ کر دی ہے جس میں بل آٹو پہ لگا دیا اور بل واپس چلا گیا. اب وہ بل کے اوپر فردر 2 چیزیں نکل آئی کہ کیا انہوں نے سائن کیا کہ نہیں سائن کیا. میں سمجھتا ہوں کہ اگر لا منسٹری تھوڑا سا اسمارٹ پلے کرتی اور کہہ دیتی کہ سائن نہیں ہے بلکہ سائن ہوئے ہوئے ہیں تو تھنگز وڈ ہیو بین ویری ڈفرنٹ. چونکہ لا منسٹری کہہ چکی ہے کہ سائن نہیں ہوئے, سو وی ہیو ٹو لک ایٹ دیٹ ان دیٹ پرٹیکولر سچویشن. ہماری کانسٹیٹیوشنل جو اس وقت لینگویج ہے وہ اس چیز کو کیٹر نہیں کرتی, اور میری نظر میں اس کی وجہ سے, بنیادی وجہ سے یہ اس وقت لا نافذ العمل نہیں ہو سکے. اور جو کانسٹیٹیوشن کی اگر آپ زبان کو پڑھیں کہ جب بل واپس کیا ہے
تو کیا کیونکہ کچھ لیگل ایکسپرٹس کا ویو یہ بھی ہے کہ آپ کو میسج ساتھ دینا ضروری نہیں ہے, اس پر کوئی کسی قسم کا ویو دینا ضروری. سلمان راجہ صاحب کا ویو ہے, یہ میں نے منیب صاحب سے بھی یہی بات پوچھی تھی. منیب صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, یو ہیو ٹو رائٹ اٹ, یہی اسٹینڈرڈ پریکٹس. جو اس کی لینگویج ہے وہ تو میں بھی آپ سے کہہ رہا ہوں, یہی لگتا ہے شیل کا ورڈ یوزڈ ہے اور آپ نے ود اے میسج اس کو واپس بھیجنا ہے. بٹ اب قانون چلا گیا ہے واپس, سوری بل واپس گیا ہے, اس پر سائن کی کنٹروورسی کو آپ سائڈ پر رکھ دیں, آپ سمجھیں کہ اٹ واز ناٹ سائنڈ. اور اگر وہ سائنڈ نہیں تھا, آج کی شام تک یہ فیکٹ ہے, ہو سکتا ہے کل کو چینج ہو جائے. تو وزیروں نے بھی کل یہ کہا کہ جی سو اس وقت بل اپنی بائی فلیکس آف ٹائم واپس گیا ہے, لیکن جو اس کا اسینٹ ہے جس کو آپ کہتے ہیں ڈیمڈ اسینٹ, اس کی پوائنٹ آف ویو سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ اس پر اپلیکیبل نہیں ہوگا. وہ اپلیکیبل اس سچویشن میں ہوگا جس طرح کہ یہ پہلے نکلا, پھر واپس قانون میں ڈالا گیا, اور پھر 18ویں ترمیم میں جب یہ آیا ڈیمڈ اسینٹ, کہ اگر اس بل کو واپس بھیجا جاتا, اگر ہم پہلے تسلیم کر لیتے ہیں بل واپس چلا گیا, واپس جا کے جوائنٹ سیشن میں اس کو کنسیڈر کیا جاتا اور بھیجا جاتا, اور صدر صاحب پھر دستخط نہ کرتے, تو ڈیمڈ اسینٹ ہے. اب پہلی دفعہ نہیں ہے, نہیں 75(1) کے بعد جتنے اس پر اس سائڈ کا تجزیہ کر رہے ہیں وہ سیدھا 3 پر جا رہے ہیں, 2 نہیں پڑھ رہے. 3 جو ہے وہ کمپلیٹلی بات اور کر رہا ہے. باقی جو ایک نیا ایشو ہے وہ آرٹیکل 254 بھی یہاں کنسیڈر ہوگا, بیکاز پریزیڈنٹ صاحب نے کنٹروورسی نئی کریٹ کر دی ہے بائی ناٹ سائننگ اے بل. اچھا, کیونکہ آرٹیکل جو 18ویں ترمیم تھی اس میں پریزیڈنٹ کو امپاور کیا گیا تھا کہ وہ ایک ایسی ایک پرسنالٹی بن جائے گی یا ایک ایسا آفس بن جائے گا جو اپنا انڈیپینڈنٹ مائنڈ آبزرو کرے گا. اور اس سے پہلے جس طرح عظمہ صاحبہ نے کہا کہ وہ ہمیشہ جب بل بھیجتے تھے تو بڑی لمبی اس پر اپنی کامنٹس دیتے تھے. یہ آج کی صورتحال یہ ہے کہ یہ بل جو ہے یہ بل ہی ہے, لا نہیں ہے, لیکن پریزیڈنٹ صاحب کا رول جو ہے اس کو ڈٹرمن کرے گا, اور یہ عدالت میں چلا جائے گا, ہائی کورٹ میں تو چلا گیا ہے, سپریم کورٹ میں چلا جائے گا, اور ونس اگین پاکستان کی سپریم کورٹ کو ایک پولیٹیکل کوسچن ڈیسائیڈ کرنا پڑے گا. تو عارف الوی صاحب معافی کس بات پہ مانگ رہے ہیں؟ سر معافی فرینکلی اسپیکنگ کہ جی وہ جس کو افیکٹ ہوگا میں پہلے سے اس سے معافی چاہتا ہوں. معافی کس منصور صاحب, میرا خیال ہے کہ یہ منیب صاحب, جی منیب صاحب جی, یہ ابھی جس طرح احمد بات کر رہے تھے, دیکھیے صدر صاحب نے وہ درست لفظ ہے کہ کنفیوژن کریٹ کیا. دیکھیں صدر کے پاس یہ اختیار نہیں ہے. دیکھیں کچھ چیزوں میں ڈسٹنکٹیو رائٹ ہوتا ہے. احمد صاحب کی آواز ٹھیک کریں جی, احمد صاحب نہیں طرح سن پا رہے, منیب صاحب کو سننا چاہ رہے ہیں وہ. جی منیب بھائی گو ہیڈ. جی دیکھیے جس طرح احمد بات کر رہے تھے, اب جو لفظ کنفیوژن استعمال کیا نا, وہ کنفیوژن کیوں ہے؟ کنفیوژن یہ ہے کہ دیکھیں صدر کے پاس کچھ چیزوں کے اندر, ویسے تو ہمارے ملک کی ڈسپنسیشن میں صدر ایک ٹیٹولر ہیڈ ہوتا ہے, لیکن کچھ صدر کے جو کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشنز ہیں وہ کئی جگہ پر ڈسٹنکٹیو رائٹ ہے اس کا. جیسے صدر نے اسینٹ دینی ہے تو قانون بننا ہے, یہ ایک سٹینڈرڈ پریکٹس ہے, ٹھیک ہے جی. اب ایشو یہاں پر یہ ہے کہ صدر کے پاس 2 اختیارات ہیں, یا اسینٹ دے یا واپس کرے, یا جب واپس کرے تو پھر اس کے اندر وہ جو پہلے ہم نے بات کری. صدر نے جس طرح احمد نے بات کی, دیکھیں پرابلم انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا ہے کہ بل کو کہا ہے کہ نہ سائن کیے ہیں اکارڈنگ ٹو ہم, اور بل لا منسٹری یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس تو واپس آئی نہیں لا, اسی لیے انہوں نے ڈیمڈ اسینٹ لی ہے نا, کہ بل ان کے پاس تو واپس آئی ہی نہیں ہے. اب صدر صاحب, یہ میرے نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ صدر صاحب نہیں کر سکتے اس طرح, تو پھر صدر جائیں, یہ تو پھر نظام صدقے کی حکومت ہے کہ آ گئی جناب, بل آ گیا, مجھے اس کی شکل پسند لی ہے, اس کو رکھ دو سائڈ پر, یہ سائڈ ڈرار پہ پڑا رہے گا اور یہیں گلتا سڑتا رہے گا. ایسے نہیں ہو سکتا, جو کہ کچھ سیکروسینس ہوتی ہے قانون کی, لا میکنگ کی. اگر وہ پارلیمان کے اوپر ہے بائنڈنگ, تو وہ پھر صدر کے اوپر بھی ہے. صدر کی ناٹ ڈو دس کہ جی رکھ دیا اور بس میں نے, اور بعد میں یہ کہہ دیا کہ میں نے تو اپنے سٹاف کو کہا تھا واپس بھیج دو. اگر بھیجا تھا تو صرف ایک کام کریں, وہ ڈاکیومنٹ دکھا دیں کہ میں نے ان ریزنز کی وجہ سے واپس بھیجا تھا اور وقت پہ واپس بھیجا تھا. اچھا, میں اس کو ذرا ڈیبیٹ کو تھوڑا سا مزید میں کھولنا چاہوں گا. عظمہ صاحبہ, ویسے مجھے چند لوگوں نے ایک میسج بھجوایا, انہوں نے کہا جی مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی, ناٹ پاکستان پیپلز, مسلم لیگ نون یا نگراں حکومت کے جو وزراء تھے, انہوں نے پوری ایک پریس کانفرنس کی نا اس کے اوپر. ویسے آپ کا دل مانتا ہے کہ یہ واقعی قانون بن جانا چاہیے؟ مسلم لیگ نون کا ایکچولی پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں کہ یہ دونوں بل قانون بننے چاہیے؟ دیکھو منصور, میں آپ کے پروگرام میں پہلے ہی ذاتی طور پر اپنی ایک جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار پہلے بھی کر چکی ہوں. ایز اے ڈیموکریٹ میں سمجھتی ہوں کہ یہ بل جو ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہو سکتا ہے کسی کے لیے بھی. سو میری ذاتی رائے جو بھی ہو, اس سے وہ ایک رائے ہے میری, لیکن گزارش یہ ہے کہ یہاں پہ مسلم لیگ نون اور باقی لوگ تو میٹر ہی نہیں کر رہے نا. یہاں پر کیس ہے صدر مملکت کے آئینی کردار کا, اور ان کو آئینی کردار اپنا پرفارم کرنا ہے انڈر دی پاورز given by the Constitution of Pakistan. اب جو انہوں نے, آپ دیکھیے نا, یہ میری مرضی تو نہیں ہے کہ میری دل چاہ رہا ہے کہ میرا یہ جو بل ہے نا یہ بس پڑا رہے,
آپ اس طرح سے پھر پارلیمنٹ کیسے چلائیں گے؟ آپ اس طرح سے قانون سازی ملک کے اندر کیسے ہوگی؟ اور یہ جو نئی جو راہ نکالی ہے الوی صاحب نے کہ میں نے سائن میری آدھی انکار ہے آدھا اقرار ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے جو ہے آئینی کردار کے اندر، اور صدر مملکت کو بھی آئینی کردار کے اندر رہ کر پرفارم کرنا ہے، اور میں بالکل یہ سمجھتی ہوں کہ انہوں نے اپنے آئینی کردار کو ڈیفائن کیا ہے۔ ویسی اگر آپ سے عظمہ صاحبہ ایک سوال کروں، آپ کی زیادہ مخالفت ایکچولی ان بلز کے ساتھ ہے یا عارف الوی صاحب کے ساتھ ہے؟ دونوں میں سے کس سے زیادہ مخالفت ہے آپ کی؟ نہیں دیکھو، میری اگر ذاتی میری رائے پوچھو تو دونوں سے ہے کہ ایک تو پہلے میں بل کے حق میں نہیں تھی، اور دوسرا اس کو جو تماشا بنا کر پاکستان کو جو ایک نیا بنانا ریپبلک جو ہے وہ دنیا کے اندر دکھایا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ ہمارے ملک میں حال یہ ہے کہ جو پریزیڈنٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ ڈسسیٹسفیکشن کا اظہار کرو، اور آپ پوری کیمپین جو بن رہی ہے آپ اس کو تو ذرا آبزرو کرو نا، جو اس وقت سوشل میڈیا پہ کیمپین چل رہی ہے، جو پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں، وہ پھر سے وہی 9 مئی والی بات ہے، وہ پھر سے اٹیک کر رہے ہیں ایک ادارے کے اوپر کہ یہ انہوں نے کرایا ہے، یہ انہوں نے زبردستی کرایا ہے۔ اب اگر الوی صاحب جو ہے وہ خود اپنی مرضی سے اپنا نوٹ، اور میں احمد صاحب سے بھی کہہ رہی ہوں، منیر پہ تو خیر یہ کہہ دیا کہ بڑا کلیئرلی جو ہے اس کی شک 2 جو ہے اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ ان کو میسج لکھنا ہے، اور وہ میسج لکھتے رہے، ہمیشہ لکھتے رہے۔ اس بل کے اوپر جو ہے وہ میزنا بن جانے کی تو کوئی تک نہیں بنتی نا، اور اتنا کنٹروورشل بل آپ کے مطابق ہے، اتنا غلط بل ہے۔ میرا خیال ہے کہ الوی صاحب نے ایک سیاسی شہید بننے کی کوشش کی ہے، ان کو جمعہ 8 دن رہ گئے گھر جانے کو، اور انہوں نے اس کے اوپر جو ہے وہ دونوں گھر خوش کیے ہیں، اس کے اندر پاکستان کا نقصان کر گئے ہیں۔ اور یہ اب یاد رکھیے گا اس کیس کو، وہ جو باہر بھی فنڈ بھی اکٹھا ہو رہا عمران خان کی ریلیز کے لیے، جو سفیروں سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں باہر انٹرنیشنل فورمز پہ، پاکستان کو ایک فاشسٹ ملک دکھانا ہے، پاکستان کی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو جو ہے وہ لان تان کرنا ہے، اب اس کے اندر یہ ایک چیپٹر ایڈ ہوگا، اور اس چیپٹر کے ایڈ ہونے کے بعد آپ یہ دیکھیے گا کہ یہ پاکستان کے ساتھ سروس کی ہے یا ایک آئینی عہدے پر براجمان ایک شخص نے اپنے آئینی عہدے کی وائلیشن، یہ جو نیت کی بات ہے، پاکستان کو ڈیفائن کیا، یہ نیت کی جو بات ہے پنسوتا صاحب، یہ اس پہ بہت سوال اٹھ رہا ہے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی جو نیت تھی، ایک تو ڈیلیبریٹلی چیز کو مڈی کر دینا، ڈیلیبریٹلی ایک ایوی بلا وجہ کی کنٹروورسی کریٹ کر دینا، ہی کوڈ ہیو ڈن دس ان دی فرسٹ 3-4 days، ختم کر دیتے، وہیں پہ لکھ کے واپس بھیج دیتے۔ یہ ڈیلیبریٹلی 10 دن تک بیٹھے رہے، ویٹ کرتے رہے، نوئنگ کہ یہ چیز جو ہے ایکچولی پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان شاہ محمود قریشی کو سب سے پہلے جو اس کے وکٹمز بنے گئے، اینڈ وی سو کہ شاہ محمود قریشی صاحب کو آج عدالت میں پیش بھی کیا گیا۔ سننے میں آیا کہ عارف الوی صاحب کے اوپر ایکچولی پی ٹی آئی کے اپنے اندر سے بہت پریشرز تھے کہ جی آپ ہر چیز کے اوپر ہی سائن کیے جا رہے ہیں، ہر چیز کے اوپر ہاں میں لائی جا رہے ہیں، تو دس از جسٹ اے اسٹیپ ٹو ایکچولی کریٹ اے کنٹروورسی۔ تو یہاں پہ پریزیڈنٹ کی نیت کے اوپر سوال نہیں اٹھے گا؟ دیکھیں جو تو پریزیڈنٹ کے ایکشنز ہیں اور جس طریقے سے اس کو ہینڈل کیا گیا ہے اس میں بالکل آف کورس ہی آئی تھنک آپ اس کو اسمارٹ اسٹیپ کہیں، نیت کا فقدان کہیں یا کچھ بھی کہیں، ڈیفینیٹلی دس از ناٹ ہاؤ دا پریزیڈنٹ شوڈ ہیو ڈیلٹ ود دس لا۔ ٹیکنیکلی اسپیکنگ جب ایک بل آتا ہے بڑی سمپل سی بات ہے، آپ اس کے اوپر اپنا ویو دے دیں یا آپ اس سے ڈس ایگری کر لیں یا آپ اس کو سیدھا اسینٹ دے دیں اپنی۔ پرابلم یہ ہے، میرا ذاتی ویو جو میں سمجھتا ہوں، چونکہ یہ بل جو ہے یہ ایک بڑے امپورٹنٹ کوارٹرز کو پاکستان میں پروٹیکٹ کرتا ہے، تو الوی صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میں اگر اس بل کے اوپر اپنے ریزنز دوں تو فوراً یکدم جوائنٹ سٹنگ پارلیمنٹ کی بٹھا کے تو دوبارہ واپس بھیج دیا جائے، کیونکہ کام تو آپ کو پتہ ہے لیجسلیشن 54 ہو گئی تھی تو 1.5 گھنٹے میں تو لیجسلیشن ہوتی تھی دونوں سائڈز پر، میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ سو ہی ٹرائی ٹو بی پریزیڈنٹ، ماضی میں کبھی اس طرح ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ نے زبانی کلامی جو ہے وہ کوئی بل واپس کر دیا ہو؟ میں یہ دس از اے کیس آف، میرے نزدیک جو میری اپنی ریڈنگ آف دا کانسٹیٹیوشن، دس از اے کیس آف فرسٹ امپریشن، جس طرح ہم اپنے عدالت میں جا کے کہتے ہیں نا جی فرسٹ ٹائم ایک کیس آیا ہے، تو اس کو ڈیفینیٹلی کورٹ میں جانا ہی جانا ہے۔ بٹ جب یہ کیس کورٹ میں جائے گا، نو ڈاؤٹ میں اس پہ میری پوزیشن بڑی کلیئر ہے کہ یہ لا نہیں بنا، لیکن ساتھ ساتھ پریزیڈنٹ کین گیٹ انٹو ٹربل فار دا ریزنز دیٹ وی ہیو جسٹ ڈسکسڈ، کیونکہ پریزیڈنٹ صاحب نے جس طریقے سے اس کو کہا کہ میں نے اپنے سبارڈینیٹ کو کہا، اتنا امپورٹنٹ بل، کیونکہ یہ بل از ناٹ اے ویری سمپل، اس میں آپ کو پتہ ہے آپ کی بنیادی حقوق کسی حد تک سلب ہو رہے ہیں، تو اگر اس بل کو آپ واپس بھیج رہے ہیں اور ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی میں نے اپنے سبارڈینیٹ کو کہا ہے، تو دس از ناٹ ہاؤ ہی شوڈ ہیو ڈیلٹ ود دس۔ سو اس پوائنٹ آف ویو سے میں سمجھتا ہوں کہ پریزیڈنٹ کا رول بھی انڈر ڈسکشن آئے گا، بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو اس کا لب لباب ہے ان لائٹ آف واٹ
میجورٹی آف دا لیگل ایکسپرٹس ان پاکستان، میرے بھی وہی ویو ہے کہ یہ اس وقت لا کی شکل نہیں اختیار کی اس نے، اور ساتھ ساتھ یہ ابھی بل کی شکل میں ہی موجود ہے. لیکن آف کورس اب اس میں میں نے آپ سے 254 کی بات کی تھی کہ جب کوئی کام کانسٹیٹیوشنل ٹائم لائن میٹ نہ کرے تو اس سے وہ ریڈنڈنٹ نہیں ہوتا، اس کی بھی تشریح اس میں آئے گی. شاید اس کے تھرو اس کو پروٹیکشن دی جا سکتی ہے سپریم کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں، اگر کہیں پر بھی اس کو لے کے جایا جاتا ہے. آپ کی نظر میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ کل کو جب اسمبلیز فارم ہوں تو وہ دوبارہ اس کے اوپر ووٹنگ کر کے اگر بھیجنا چاہیں تو دوبارہ بھیجیں؟ اگر تو اس کنکلوژن پہ عدالت آتی ہے کہ عارف الوی صاحب کا جو ایکشن ہے وہ بدنیتی پر مبنی تھا، تو دیٹ مینس کہ پھر عدالت ساتھ یہ بھی ہولڈ کرے گی چونکہ جوائنٹ سیٹنگ نہیں ہو سکتی تھی تو آپ نے یہ کام کیا اور ویٹ کیا، تو پھر آٹومیٹکلی 254 کو استعمال کر کے اس کو اسینٹ دی جا سکتی ہے. لیکن اگر عدالت یہ سمجھتی ہے کہ الوی صاحب نے اپنا اختیار درست استعمال کیا ہے جو آئین ان کو اجازت دیتا ہے، تو پھر آف کورس وہ یہ کہہ سکتی ہے کہ یہ لا نہیں ہے اور اس کی قانونی شکل جو ہے وہ غلط ہے. بٹ الوی صاحب کا رول از وائٹل اس پہ. منیب صاحب، اس میں ایک اور ایلیمنٹ یہ بھی آ رہا ہے کہ جس طرح ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ نے میرے پہلے سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا کہ جناب یہ ضروری ہے کہ آپ ریٹن فارم کے اندر اس کو ریجیکٹ کریں، تو اگر انہوں نے زبانی کلامی ہی اپنے سٹاف کو یہ آرڈرز دیے ہیں تو ان زبانی کلامی احکامات کی ویلیڈیٹی کیا ہوتی ہے سر؟ سر میرا نہیں خیال جہاں کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن ہوئی ہو وہاں زبانی کیا چیز ہوتی ہے. زبانی ہوتا ہے ایک آفیسر کی ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہوتی زبانی، کیوں ڈاکیومنٹ کی جاتی ہے ان دس ڈے اینڈ ایج؟ مطلب یہاں پر بھی آج بھی اب چلیں ایک زمانے میں ڈاک نکلتی تھی جب ہمارے بزرگ نوکریاں کرتے تھے، ڈاک ہو گئی اور فلانا، اب تو واٹس ایپ کے اوپر آرڈرز آتے ہیں، اسٹل اٹس ڈاکیومنٹڈ، بی اٹ اے سافٹ کاپی، اسٹل اٹس ڈاکیومنٹڈ. کیوں ہوتا ہے؟ بیکاز دیر از اے سرٹن پروسیجر دیٹ نیڈس ٹو بی فالوڈ. میں نے آپ کو عرض کیا کہ کسی آپ سول سیکریٹریٹ کے اندر جائیں، فرام کلرک ٹو سیکشن آفیسر ٹو جونیئر سیکشن آفیسر، پھر اس سے اوپر ایس او، پھر فلانا، پھر یہ وہ، تو ایک پورا پروٹوکول ہے جو فالو کیا جاتا ہے اور اس کی لیگل پروٹیکشن ہوتی ہے. دیر از اے ریزن فار ڈوئنگ آل دس. جیسے بیوروکریسی فنکشن کرتی ہے اسی طرح کوئی سیکریٹریٹ بھی فنکشن کرتا ہے، وہ پرائم منسٹر کا ہو یا پریزیڈنٹ کا ہو. بٹ یہاں تو ایک کانسٹیٹیوشنل معاملہ ہے نا، آپ قانون بنا رہے ہیں، آپ کے پاس آئین نے 2 آپشنز دی ہیں، یا آپ ریجیکٹ کریں گے یا آپ اسینٹ دے دیں گے یا آپ اسے واپس کر دیں گے. آپ کے پاس یہ تو آپشن ہی نہیں ہے کہ آپ اپنے پاس رکھیں گے اور کہیں گے میں نے سیکرٹری کو کہا واپس اچھال دو اسے، یعنی دیوار پہ جا کے پرے پھینک دو. دیٹس ناٹ ہاؤ اٹس ڈن. اس کی تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. عظمہ صاحبہ وانٹس ٹو کنٹریبیوٹ. عظمہ صاحبہ مجھے ایک بریک لینی ہے، میں بریک کے بعد آتا ہوں اور آپ اس کے بعد اپنی بات کو پلیز کنٹینیو کیجیے گا. ناظرین مجھے ایک بریک لینی ہے، لیکن یہاں پہ میں بریک پہ جانے سے پہلے ایک اور جو میں سوال اٹھانا چاہ رہا ہوں، عظمہ صاحبہ میں چاہوں گا اس کا بھی جواب دیں کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے اسی قانون کے حوالے سے کہا کہ میری بڑی سویر ریزرویشنز ہیں اس سارے معاملے کے اوپر، کہ اس کے بڑے بھیانک قسم کے آفٹر ایفیکٹس بھی ہو سکتے ہیں. تو پھر یہیں پہ آپ کے سیاسی مخالف عمران خان کا مقدمہ اگر اسی خصوصی عدالت میں چلے تو کیا مسلم لیگ نون کو آن پرنسپل یہ سٹانس نہیں لینا چاہیے کہ نہیں ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ ایٹ لیسٹ جانتے ہیں ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. ناظرین ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بریک پہ جانے سے پہلے عظمہ بخاری صاحبہ کوئی بات کرنا چاہ رہی تھی، مجھے بریک لینی پڑی. دوسرا عظمہ صاحبہ میں آپ کے سامنے بھی یہ سوال رکھنا چاہوں گا کہ اگر اس قانون کے حوالے سے آپ کی ریزرویشنز ہیں تو یہاں پہ عمران خان صاحب، شاہ محمود قریشی صاحب کا مقدمہ جو ہے وہ اسی خصوصی عدالت میں چلنے لگا ہے، آپ کو تو اس کی مخالفت کرنی چاہیے. دیکھیے سائفر جو ہے اٹس ناٹ این آرڈنری تھنگ. اگر عمران خان کے اوپر جو ہے وہ بیٹے سے تنخواہ لینے والا یا کس ٹائپ کا کوئی کیس بنایا ہوا ہو اور اس کے اوپر جو ہے آفیشیل سیکریٹ ایکٹ جو ہے وہ لگا ہو غلط طریقے سے، تو بالکل اس کی مخالفت ہونی چاہیے. بٹ بات یہ ہے کہ موصوف نے ایک سائفر کے ساتھ نہ صرف کھیلا، اس کے منٹ چینج کیے، اس کے اندر پاکستان کے اندر جو ہے وہ ایک بیانیہ ترتیب دیا جس سے پورے پاکستان کی خارجہ پالیسی جو ہے وہ متاثر ہوئی. جو ایک آفیشیل جو کورسپونڈنس ہوتی ہے مختلف ایمبیسیز کے بیچ میں اور آپ کی حکومت کے بیچ میں، وہ جو ہے وہ ایٹ سٹیک گئی. آپ کو پوری دنیا جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اب آپ کے ساتھ کوئی بھی بات کرنے سے پہلے جو ہے وہ شاید 100 دفعہ سوچے کہ یہ پتہ نہیں کس طرح کے نان سیریس لوگ ہیں جو بٹھا دیے ہیں. تو پاکستان کا نقصان ہوا ہے. اب پاکستان کا پھر دوسرا میں سمجھتی ہوں کہ 9 مئی کے جو واقعات ہیں نا، انہوں نے شاید ہمارے ملک کے اندر یہ جو ایک ڈیبیٹ ہے کہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں جس طرح سے ان کو بریچ کیا گیا ہے، ان کی شاید اور ان کو اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہے، ان کو زیادہ جو ہے وہ بہتری سے ان کو جو زیادہ طاقت دینے کی ضرورت ہے. تو یہ بھی مہربانی عمران خان کی ہے، نہ اس نے 9 مئی کیا ہوتا، نہ جو سیکیورٹی ادارے ہیں اور نہ اس طرح سے جو ہے وہ سختی کرنے کی بات ہوتی، نہ
بغیر وارنٹس کے جو ہے وہ گھر میں گھسنے کی اجازت ملتی. تو یہ نہ ہوا ہوتا. یہ بہت سارے عمران خان کے کارناموں میں ایک یہ بھی کارنامہ ہے جو پاکستان کو بھگتنا پڑ رہا ہے, اور یہی آخری جو ان کی ایک سوغات صدر الوی کی شکل میں رہ گئی تھی, اس نے بھی اپنا جو ہے وہ پارٹ پلے کر دیا. سو یہ پتہ نہیں عمران خان کی جو باقیات ہیں اس کے آفٹر شاکس پاکستان کی ریاست کب تک برداشت کرے گی. میں منیب صاحب یہ جس چیز کی طرف اشارہ کر رہی ہیں عظمہ صاحبہ, یہ عارف علوی صاحب کے لیے ویسے تو ٹینیور تھوڑا ہی رہ گیا ان کا, لیکن دس کوڈ ایکچولی گیٹ ہم انٹو ٹربل. کوئی پرابلم ان کے لیے بن سکتی ہے کہ جس طریقے سے یہ چیز ہینڈل ہوئی ہے قانونی طور پہ؟ اب قانونی تو چلے بات, پر آئی تھنک ہی از آلریڈی ان ٹربل, اس لیے بیکاز میرے خیال میں اس کاٹ بٹوین اے راک اینڈ اے ہارڈ پلیس. ایک طرف پی ٹی آئی ہے, عمران خان صاحب کے obviously پیغامات ہوں گے کہ بھئی آپ کہاں سے یہ سارے معاملہ کیے جاتے ہیں, اور آپ کو اس لیے تو نہیں وہاں پر بٹھایا تھا کہ آپ یہ سارے کام کرتے رہیں. پلس ایک انہیرنٹ چیز جو عمران خان صاحب کی جماعت کے اندر موجود ہے وہ یہ کہ ٹو اسٹرائک اینڈ ٹو اسٹرائک بیک. سو دے کیپ اسٹرائکنگ بیک. عمران خان صاحب کچھ چیزوں کو میں سمجھتا ہوں پھر وہ میرے خیال میں انہوں نے ڈاؤن پلے انہوں نے کیا, یا ان کو احساس تھا, بٹ پھر بھی وہ ڈاؤن پلے کرتے رہے. کچھ چیزوں کی بہت برے نتائج ہوتے ہیں اور ان کی ریپرکشنز بہت بری ہوتی ہیں. عمران خان صاحب نے جو کیا, اپنے بینیفیکٹر کو جا کر انہوں نے اٹیک کر دیا. اسی طرح اب عارف علوی صاحب نے اپنے لیے تو دیکھیے ان کے پاس تو اب تقریباً 20-22 دن رہ گئے ہیں ان کی, آئی بلیو 13 تاریخ تک ہے یا اس سے پہلے ہی ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے. 9 کو ختم ہو رہی ہے. تو اگر اس حساب دیکھا رہے تو 15-18 دن ان کے رہ گئے ہوں گے یا 20 دن رہ گئے ہوں گے. ہاں آئین یہ ضرور کہتا ہے کہ جب تک کوئی نیا نہیں آئے گا ہی کین بیسکلی کنٹینیو, اور پی ٹی آئی وڈ وانٹ ہم ٹو کنٹینیو. بٹ جو ان کے حالات ہیں مجھے سم ہاؤ لگتا ہے, آئی ایم ناٹ ٹو شیور, کہ جو جتنا بڑا پنگا انہوں نے لے لیا ہے, آئی تھنک ہیل بی فورس ٹو ریزائن اور ہیل بی فورس ٹو ٹیک اے اسٹیپ ویری وڈ بی ول بی فورسڈ کہ آپ جائیں جناب فارغ ہو جائیں. یہ اس ساری صورت میں یہ منیب صاحب جو آپ یہ بات کہہ رہے ہیں صدر صاحب کی ٹینیور کی, یہ پنسوتھا صاحب یہ جو بھی سچویشن ہو رہی ہے اس میں ایک ایلیمنٹ کیا یہ ڈسکس ہو سکتا ہے قانونی طور پہ کہ ایکچولی وہ اپنی پارٹی جن سے ان کا تعلق ہے, ویسے تو ٹیکنیکلی اسپیکنگ پریزیڈنٹ کا اب کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا, لیکن یہ ایک ایسی کوشش تھی جس میں عمران خان صاحب کو بچانا تھا یا شاہ محمود قریشی صاحب کو بچانا تھا, اور ان کی جو پولیٹیکل ایفیلیشنز ہیں وہ اس کی وجہ سے یہ سارا قدم اٹھایا گیا. میں شاید اس حد تک تو آف کورس کسی کی انٹینٹ کو نہ جج کر سکوں, بٹ یہ ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے کہ ان دو قوانین کو بننے سے روکنا ان کا جسے کہتے ہیں ان کی منشا ضرور تھی, اور اس کے لیے جو انہوں نے کورس اڈاپٹ کیا, اگر آپ لیٹس بی دا ڈیولز ایڈوکیٹ ہے اور دوسری سائڈ کو دیکھتے ہیں, جو کورس انہوں نے اڈاپٹ کیا وہ ایک کانسٹیٹیوشنل کرائسس کریٹ کر دیا, اور اس وقت جن لوگوں کو یہ بل سوٹ کرتا ہے ان کے لیے ڈیفیکلٹ پوزیشن بنا دی کہ وہ اس کو کسی طرح اب اس وقت سچویشن کو ہینڈل نہیں کر پا رہے. لیکن میرے نزدیک میں بار بار اس بات کو ریپیٹ کر رہا ہوں کہ لا منسٹری کی جو اسٹیٹمنٹ ہے کہ یہ بلز ہمیں انسائنڈ آئے ہیں, یہ انہوں نے سائن نہیں کیے, یہ اسٹیٹمنٹ ہے جو سب سے زیادہ پریشان کن ہوگی ان کے لیے فار دا گورنمنٹ اینڈ فار دا کوارٹرز جو کہ چاہتے تھے یہ بل پاس ہو سپریم کورٹ میں. اگر وہ یہاں پر کچھ اسٹیٹمنٹ نہ دی جاتی اور کہتے جی بلز واپس آئے ہیں اور جو بھی ہے ہمیں نہیں پتا کیا ہے, تو دین سگنیچر جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ایشو ہونا تھا, بے شک اس کے لیے فورینزک ہوتا جو بھی ہوتا. سو یہ بات وہاں سے پھنس گئی, اور اگر انسائنڈ ہے تو یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس ہے. بیکاز سلمان راجہ صاحب جو کہ بڑے اچھے اور بڑے معناز وکیل ہیں, ان کا جو ویو ہے کہ یہ اٹ از ناٹ اسینشیل کہ آپ نے لکھ کے دینا ہے. دو میں آپ سے اگری کرتا ہوں کہ میرا ویو اس پر ڈفرینٹ ہے کیونکہ کانسٹیٹیوشن کی زبان بڑی کلیئر ہے, ورڈ شیل استعمال ہے, بٹ ہماری جورسپروڈنس موجود ہے جو نہیں. بٹ ایک بات, جی سر میں ایک سیکنڈ کمپلیٹ کر لوں سر. تو جو ورڈ شیل کو کئی دفعہ مے اور مے کو شیل پڑھا جاتا ہے, بٹ یہاں پر جو زبان نظر آ رہی ہے وہ یہی نظر آ رہی ہے کہ انہوں نے اپنے ریزنز دینے, اور ان کا سابقہ ریکارڈ بھی ٹریک ریکارڈ یہی ہے کہ وہ ریزنز بڑے دبا کے دیتے ہیں 2-3 صفحوں کے اوپر بنا کے اور اس کو ٹویٹ بھی کرتے ہیں. منیب صاحب یو وانٹ ٹو کنٹریبیوٹ؟ میں جو احمد کا ویو ہے انفیکٹ میں اس کو انڈورس اس لیے کروں گا. سلمان راجہ صاحب میرے لیے بھی بہت محترم ہے اور ان کا ایک اپنا ویو ہے, ہمارے تو استادوں میں سے ہیں, لیکن ظاہری بات ہے اگر آپ اس کو پڑھیں, میں لینگویج کی بھی ایک بڑی معذرت کے ساتھ, یہ شو شروع ہونے سے پہلے وہ کہہ رہے تھے آپ ان کے استاد ہیں, شو کے اندر آپ کہہ رہے ہیں وہ آپ کے استاد, مطلب یہ کیا چکر ہے, یہ سارے وکیل آپس میں ایک دوسرے کو استاد ہوتے ہیں؟ نہیں, میں سلمان راجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. احمد اچھا سوری, میں سلمان راجہ صاحب کی بات کر رہا ہوں. احمد ویسے تو ماشاءاللہ احمد بھی بہت ذہین ہے, اور چلیں یہ بھی ہمارے استاد ہو سکتے ہیں. میں تو ہر ایک سے سیکھتا ہوں, میں تو ہر ایک سے سیکھتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو سلمان اکرم راجہ صاحب کا ویو ہے وہ اپنی جگہ, اس کا احترام اپنی جگہ ہے, لیکن اگر آپ اس ساری بحث کو چھوڑ بھی دینا, کوئی چیز ہوتی ہے which is common sensical.
یہ کامن سینس کو اپیل ہی نہیں کرتی نا کہ صدر کے پاس اختیار ہی دو ہیں جو ہم پوری، اگر آپ اس کو ایز اے لے مین بھی کوئی دیکھے منصور صاحب، دو اختیار ہیں، واپس بھیجنا ہے یا سینڈ کرنا ہے. نہیں، وہ کہتے ہیں میں تیسرا بھی کاٹ لیا کہ میں کال ہی رکھنا ہے بھائی اور میں زبانی واپس بھیج دینا ہے. دس از ناؤ ہاؤ اٹس ڈن. آپ کسی کو بے وقوف تو نہیں بنا سکتے نا یار. آپ لوگوں کو کوئی نہ کوئی عقل کی بات بھی ہوتی ہے نا کہ کسی کو اپیل کرے وہ بات. سو یہ کامن لاجک کو یہ بات اپیل نہیں کرتی فرینکلی، اس لیے کہ یہ ہوشیاری تھی، اب وہ ہوشیاری پکڑی گئی. منصور صاحب جی ایک چیز میں ایڈ کروں، یہ منیب صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ ان کے پاس دو اختیار ہیں، لیکن اختیار کے انہوں نے اسینٹ کرنا ہے، اس کے لیے بھی فارمل سگنیچر کی ضرورت ہے نا. اگر 75(1) پڑھتے ہیں. اچھا، یہ سگنیچر والی پہلے بھی آپ نے یہ پوائنٹ کیا. یہ عظمہ صاحبہ، یہ سگنیچر تو منسٹری آف لاء نے کہہ دیا ہے جی سائن نہیں ہوئے اس کے اوپر، ہمیں ان سائنڈ ملے ہیں. تو یہ تو الوی صاحب کی فیور میں یہ بات نہیں جائے گی جی؟ اچھا، کیسے جائے گی مجھے یہ بتائیے نا. 13 بل وہ بھیج رہے ہیں جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ طور پر نوٹ لکھ کر اس کے اوپر سائن کر کے. یہ 2 بلوں کے اوپر وہ خاموش ہو جاتے ہیں، اور یہاں 2 بل جو ہے ان میں یادداشت کھو جاتی ہے، وہ گجنی بن جاتے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس کے اوپر مجھے جو ہے وہ اس کو ڈسینٹ دے کر بھیجنا ہے، تبھی یہ جو ہے یہ ڈس اپروو ہوں گے. وہ سب وہ کام کرتے رہے ہیں جو ایک پریزیڈنٹ کو سوٹ نہیں کرتا، ایک پریزیڈنٹ کو نہیں کرنا چاہیے. بٹ اب تو انہوں نے حد ہی کر دی کہ اب انہوں نے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے ساتھ بھی، اپنی آئینی کردار کے ساتھ بھی وہ کھیل گئے. انہوں نے کہا میں نے تیسرا، جیسے منیر کہہ رہا میں نے تیسرا نکال لیا ہے بھائی، اور جو ہے میری اس میں کھال بچتی ہے کہ میں جو ہے وہ ادھر بھی جو ہے وہ سیاسی شہید جنگ پارٹی کے اندر اسٹے اسٹرانگ. عارف الوی وہ دیکھ رہے ہیں نا آپ، چل رہا ہے وہ ادھر اسٹے اسٹرانگ ہو رہے ہیں، ادھر انہوں نے پیر پکڑے ہوئے ہیں. مطلب عجیب ایک تماشا چل رہا ہے اس ملک کے اندر. پتہ نہیں یہ جو مسخروں کی ٹیم تھی، یہ پاکستان کو جو ہے وہ کس اور نہج پہ لے جائے گی، اس پاکستان کے ساتھ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں. اور عظمہ صاحبہ ویسے میں آپ کی سجنوں کا بل ہے منصور صاحب، ایسا کچھ نہیں ہوتا، اللہ خیر رکھے گا. ਤੁਹਾਡੇ ਸੱਜਣ ਹੋਣਗੇ ਭਾਈ. نہیں ਤੁਹਾਡੇ بھی سجن ہیں، تسی بھی اسلام آباد جاندے ہو تو میں بھی جانا. میں اسلام آباد جانا، پنڈی نہیں جانا جناب. میں نہیں جانتا. مسئلہ زیادہ اسلام آباد کا ہوتا ہے، تانوں پتہ ہی ہے. ٹھیک، ہاں صحیح گل. یہ گلاں تسی کرنی نے پھڑے سی جانا. ویسے عظمہ صاحبہ، مسلم لیگ نون کی اب پالیسی ذرا اس پہ ذرا بتا دیجیے گا، کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے شہباز شریف صاحب کا ایک انٹرویو تھا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم چاہیں گے کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کنٹینیو کریں، کوئی ایسی بات نہیں جب ان کا ٹینیور ختم ہوتا ہے. رانا ثناء اللہ صاحب کا ایک انٹرویو ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، جب ان کی میعاد ختم ہو جائے گی تو اس کے بعد وہ فارغ ہیں. اب آپ لوگوں کی کیا رائے ہے؟ عارف الوی صاحب کا ٹینیور ختم ہونے کے بعد ہی کنٹینیو کرنا چاہیے اوبیسلی جب تک الیکٹورل کالج کمپلیٹ نہیں ہوتا؟ نہیں، میں سمجھتی ہوں کہ جو انہوں نے کر دیا ہے، کارنامہ سر انجام دیا ہے جاتے جاتے، جو انہوں نے، میں تو بار بار کہہ رہی ہوں کہ انہوں نے اپنے آئینی کردار کو بریچ کیا ہے. انہوں نے پاکستان کے آئین کے ساتھ کھیلا ہے، اور یہ دوسری دفعہ کیا ہے. پہلے وہ قومی اسمبلی توڑنے کا جو ہے وہ کارنامہ بھی سر انجام دے چکے ہیں. سو میں نہیں سمجھتی کہ اس قسم کے آئین شکن کو جو ہے وہ کنٹینیو کرنا چاہیے. آپ کو یاد ہے نا جب انہوں نے اوتھ نہیں لینا ہوتا تھا پھر وہ بیمار ہو جاتے تھے، جب انہوں نے جو ہے وہ کوئی بل جو ہے وہ پاس نہیں کرنا ہوتا تب وہ جو ہے ایک لمبی چوڑی اس کے اوپر جو ہے وہ چارج شیٹ لگا کے بھیجتے ہیں. تو ان 2 بلز کے ساتھ جو انہوں نے فنکاری کی ہے، اس فنکاری کے بعد اس بڑے عہدے کے اوپر اس جیسے چھوٹے آدمی کا میں نہیں سمجھتی کہ رہنے کا کوئی جواز بنتا ہے کسی بھی صورت میں. اور اگر ان کو بالکل ایوان صدر کے چند ملازمین اور اپنے عملے کے اوپر اگر ان کو نہ کانفیڈنس ہے، نہ ٹرسٹ ہے، نہ ان کو پتا ہے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، تو اور وہ سارا دن کرتے کیا ہے؟ مجھے یہ تو بتا دیں. یا تو بہت پاکستان کے سارے مسائل اور بوجھ انہوں نے اپنے کندھوں پہ اٹھائے ہوئے ہیں، تو پھر تو میں کہوں ان کو ٹائم نہیں ملا، ان کو پتہ نہیں چلا. اور وہ کرتے کیا ہے؟ ایوان صدر میں بیٹھ کے 8 لاکھ روپے وہ تنخواہ لیتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. میں احمد صاحب، ایک جو آج کل ایک خبر چل رہی ہے، کنفرم نہیں ہے ابھی، وہ یہ ہے کہ صدر عارف الوی صاحب جو ہیں وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے لیے جیل نہیں گئے ابھی تک. تو آج ہی بلکہ میں کہیں پہ پڑھ رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ چلے جائیں. تو ان کے عہدے کے حوالے سے کوئی ممانعت تو نہیں ہے کہ صدر پاکستان جیل کا وزٹ نہیں کر سکتے کسی سے ملنے کے لیے؟ خود نہیں، مطلب کسی سے ملنے کے لیے کیا جا سکتے کوئی؟ دیکھیں جی، پریزیڈنٹ صاحب اور گورنر صاحب دونوں جو عہدے ہیں وہ وفاق کی نمائندگی ہوتی ہے، ایک پروونس میں اور ایک وفاق کی نمائندگی ایز سچ سمبل آف فیڈریشن. تو اگر وہ جائیں گے تو 2 پرابلم سچویشنز ہوتی ہیں. ایک تو وہ پولیٹیکلی ایکٹیو نہیں ہو سکتے، ہی کی ناٹ بی فرام اے پولیٹیکل پارٹی لائک دیٹ کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کو فیور کرے. دوسرا، کل کو ہو سکتا ہے انہوں نے خان صاحب کو یا کسی اور پرزنر کو مرسی پٹیشن بھی ان کی سننی ہو. تو اگر وہ ان کو ملنے چلے جائیں گے تو وہاں تاثر یہ آئے گا کہ یہ تو ہی از آلریڈی آن ہز سائڈ. سو دی پریزیڈنٹ regardless of whoever he is، اور میں اس پریزیڈنٹ کی بات نہیں کر رہا، I have great respect for him for many reasons، لیکن اس کے علاوہ پاکستان میں جو پریزیڈنٹس کی ہسٹری رہی ہوئی ہے ان سے پہلے بھی، let's not name them،
یہ ہمیشہ سے پریزیڈنٹ جو ہے وہ انفارچونیٹلی کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے بڑا قریب ہوتے ہیں، اور یہاں پر بھی پولیٹیکل پارٹی ایک تو اس میں ایک پوائنٹ ہے کہ ملنا نہیں چاہیے، مطلب مورلی یا ایتھیکلی ہم میرا خیال ہے کہ کانسٹیٹیوشنلی بھی ہی از ناٹ الاؤڈ، مطلب اگر جائیں گے تو ایسا تاثر آئے گا کہ وہ پھر کل کو ان کی آٹومیٹکلی جو پوزیشن آرمی چیف کی جب تعیناتی تھی تو وہ آل دا وے اسلام آباد سے اٹھ کے یہاں پہ آئے تھے، آ کے خان صاحب سے اس وقت ملے تھے۔ میں تو ذاتی طور پر سمجھتا ہوں کہ ان کو اس ٹائم پر بھی کسی بھی پولیٹیکل پارٹی فار دیٹ، ہاں پرائم منسٹر سے وہ مل سکتے ہیں کیونکہ اس وقت خان صاحب کنوکٹڈ نہیں تھے، نہیں کنوکٹڈ ہوں یا نہ ہوں، ویسے کسی پولیٹیکل پارٹی کا یہ تاثر دینا کہ وہ کسی پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ ہیں، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، پی ٹی آئی ہو، کوئی بھی ہو، ان کا کام ہے کہ ان کے پاس جو کانسٹیٹیوشن میں ان کو رول دیا گیا ہے، مختص کیا گیا ہے، اس کو اس کے مطابق کرنا اور اپنے دفتر تک اپنے آپ کو زیادہ کنفائن کرنا۔ دوسرا چونکہ شیل کی بات ہو رہی ہے تو 44 میں پریزیڈنٹ شیل کنٹینیو انٹل کہ اگلا جو الیکٹ ہوتا ہے، اور اگلا آپ کو پتہ ہے کہ چونکہ آپ کی پروونشل اسمبلیز موجود نہیں ہیں، فیڈرل بھی نہیں ہے، تو یہ مجھے عارف الوی صاحب بھی 1.5 سال کافی کام کرتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ 1.5 سال سر ہو سکتا ہے آپ 1.5 سال کا مطلب آپ کا مطلب 1.5 سال الیکشن نہیں؟ میں نے تو یہ نہیں کہا، وہ ابھی عظمت صاحبہ جس سے آپ بات کر رہے تھے کہ شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ کنٹینیو کریں، ہو سکتا ہے الیکٹ کر لیں دوبارہ، وہ تو میں تو یہ کہا ہی نہیں کہ الیکشن لیٹ ہو۔ اتنے برے دن نہیں آئے ہم پہ احمد، اتنے برے دن نہیں آئے ہم پہ، میں تو الیکشن والی بات کو کہہ رہا ہوں، یہ نئی آئٹم لائے ہیں احمد صاحب، آپ دیکھ لیجئے گا عارف الوی صاحب ول اسٹے فار اے وائل۔ اچھا ویسے منیب صاحب یہ جو بات ہو رہی تھی جیل کا وزٹ کرنے کی، خان صاحب سے ملنے کی، سر کوئی قانونی بار ہے ان کے اوپر کہ وہ نہیں مل سکتے؟ میرے خیال میں مجھے قانونی تو میرا نہیں خیال کہ قانونی طور پر کوئی یہ ہو کہ صدر نہیں جا کر جیل میں کسی ایسے شخص کو مل سکتا، لیکن ایک تو یہ کہ میرے خیال میں ان کے عہدے کو یہ سوٹ نہیں کرتا، اور یہ بات بینگ ہیڈ آف دا اسٹیٹ میرے خیال میں کوئی اتنی اچھی بھی نہیں ہوگی ان بیکمنگ آف اے پریزیڈنٹ کہ وہ جا رہے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے وہ جاتے ہیں۔ میں منیب بھائی اب بات لمبی ہو جائے گی، پہلے بڑے یہ کام ہوئے مطلب وچ سوٹ ایبسولوٹلی نہیں، مگر میں تو پرنسپل کی بات کر رہا ہوں نا، جانے کو تو آپ کو پتا ہے ان کا بس نہیں چل رہا ہوگا کہ کسی طرح گاڑی کی ڈگی میں لیٹ کے چلے جائیں، ان کا تو مطلب۔ اچھا ویسے منیب صاحب میں تھوڑی سی نالج کی بیس کے اوپر یہ بات کرنے لگا ہوں، یو نو ایڈی بھی گل نہیں ہے، مطلب میں آپ کو بالکل نالج کی بیس پہ کہہ رہا ہوں، ایڈی بھی گل نہیں ہے کیونکہ آخری جو ہمارے پاس اطلاعات آئی تھیں وہ بڑی دوریاں ہو چکی ہوئی ہیں آپس میں، اور میں نہیں وہ دیکھیں وہ دوریاں ہو چکی ہیں، لیکن وہ دوریاں پریزیڈنٹ صاحب کے عہدے کی وجہ سے ہیں، ڈاکٹر عارف الوی کی وجہ سے نہیں ہے۔ ڈاکٹر عارف الوی سے گلے بہت زیادہ ہے عمران خان کو، لیکن ڈاکٹر عارف الوی کو اپنا جو منصب تھا بہرحال وہ بڑا پیارا تھا، نہیں تو ان کو چاہیے تھا، اگر ان کو اتنی محبت تھی اور محبت عمران خان میں وہ بہے جا رہے تھے، تو جس دن عمران خان صاحب کے اوپر ذرا سختی ہوئی تھی اور معاملات خراب ہوئے تھے، ان کا کام تھا وہ اسٹیپ ڈاؤن کر جاتے۔ بہت بہت شکریہ عظمہ بخاری صاحبہ، منیب فاروق صاحب، احمد پنسوتا صاحب، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔